आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनीस सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम, साइंस और समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दी। एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने क्लासरूम से लेकर यूनिवर्सिटी की कमान तक का सफ़र तय किया है। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने कुरान को साइंस की रोशनी में समझने और समझाने की नई सोच दी है, और एक ऐसे शिक्षा प्रशासक जिन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर कई अहम काम किए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि मुसलमानों में तालीम की हालत कैसी है, नई शिक्षा नीति पर उनकी क्या राय है, क्या मजहब और साइंस साथ साथ चल सकते हैं, युवाओं को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और आखिर क्यों उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म और समाज की बेहतरी के नाम कर दी। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज की ख़ास मुलाकात। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असलम परवेज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। दिल्ली कॉलेज से आप अपने पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसके बाद मानू के वाइस चांसलर बनने तक का सफ़र कैसा रहा आपका? क्योंकि कई अहम मसले हैं जिस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग जो हमारा ये प्रोग्राम देखें वो जानें कि डॉक्टर असलम परवेज़ का सफ़र कैसा रहा। देखिए, मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि एक उर्दू मीडियम स्कूल से शुरुआत करके उर्दू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरशिप पे मेरा ये कैरियर ख़त्म हुआ एक रुख से। जी, मैं बचपन में उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली की पैदाइश, और हमारे ज़माने में उर्दू मीडियम स्कूल्स बहुत आम थे। तो मैंने भी, क्योंकि कॉरपोरेशन के स्कूल्स जो हमारे इलाके में होते थे ज़्यादातर उर्दू मीडियम होते थे, हिंदी के ऑप्शंस होते थे लेकिन कम बच्चे जाते थे क्योंकि घरों में उर्दू का माहौल था। जी, तो उससे उर्दू मीडियम स्कूल से मैंने अपनी प्राइमरी तालीम मुकम्मल करी। उसके बाद फिर दिल्ली का एक बड़ा कदीम इदारा है एंग्लो अरबिक स्कूल जिसे कहा जाता है, उस वक्त वो हायर सेकेंडरी स्कूल कहलाता था, क्योंकि मेरे ज़माने में हायर सेकेंडरी सिस्टम था, यानी CBSE की 11 साल की स्कूलिंग होती थी जो अब 12 हो गई और सीनियर सेकेंडरी कहलाने लगा। उसी स्कूल से मैंने साइंस लेके 11वीं जमात पास करी, हायर सेकेंडरी करी, और उसके बाद दिल्ली कॉलेज से BSc करी। BSc करने के बाद मैं अलीगढ़ गया। सब्जेक्ट मेरा बॉटनी था, मुझे साइंस पसंद था और उसमें बॉटनी यानी प्लांट साइंसेस से बहुत दिलचस्पी थी। तो वहीं से फिर MSc करी। मेरा MPhil PhD पोस्ट डॉक्टरेट सब अलीगढ़ का रहा। CSIR की फेलोशिप रही थ्रू आउट, JRF से लेके PDF तक। और फिर सैयद हामिद साहब जिस ज़माने में वहाँ वाइस चांसलर थे, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया बॉटनी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ मैंने पढ़ाया। और उसके बाद जब सैयद हामिद साहब ने अलीगढ़ छोड़ा तो मैंने भी अलीगढ़ छोड़ दिया। हालात की वजह थी बहुत सारी। जी, और ज़ाकिर हुसैन कॉलेज, यानी जो पहले दिल्ली कॉलेज कहलाता था, उस वक्त उसका नाम ज़ाकिर हुसैन कॉलेज हो गया था। मैंने उस कॉलेज में ज्वाइन करा और बॉटनी डिपार्टमेंट में तकरीबन 24 साल पढ़ाया। उसके बाद उसी कॉलेज में पोजीशन निकली प्रिंसिपल की, मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। दीपक नैयर साहब उस वक्त वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो 10.5 साल में प्रिंसिपल रहा उस कॉलेज का। उसके बाद फिर मानू में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया वाइस चांसलर के तौर पे, तो मैं हैदराबाद चला गया और वहाँ अपनी टर्म पूरी करी। तो ये तो मेरा सफ़र रहा, यानी एक तरह से समझिए कि प्रोफेशनल। इसके बीच में ये कैफियत, यानी 2 अहम वाक़यात हुए कि चूँकि मैंने उर्दू मीडियम से पढ़ा था जी, और फिर साइंस मजमून लिया पढ़ने के लिए, तो मुझे उस वक्त से ये बहुत एहसास हुआ कि उर्दू में साइंसी लिटरेचर, मवाद, कहानी कुछ भी नहीं है जो और ज़बानों में मिलता है। तो ये एहसास मुझे रहा, और जैसे ही मैं थोड़ा सा स्टेबल हुआ ज़िंदगी में, मैंने उर्दू में आम फहम साइंस, जिसको हम पॉपुलर साइंस कहते, लिखना शुरू किया। और शुरुआत हुई मेरी कौमी आवाज़ से, जो दिल्ली का उस वक्त बड़ा अखबार था, वाहिद उर्दू अखबार था बड़ा। मोहन चिरागी साहब उसके एडिटर थे। तो उसमें मैंने मज़ामीन लिखे, हेल्थ, हाइजीन, एनवायरनमेंट, बेसिक बुनियादी साइंसेस से, बैलेंस डाइट क्या है। क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मुझे चारों तरफ दिखता था कि एक चीज़ बहुत खलती थी कि हमें क़तन इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई सोच फ़िक्र की आदत नहीं है, तकलीदी जहन है, कोई सवाल नहीं करता, जिसने जो कह दिया सुन लिया, जो चलन है उस चीज़ को, जिन खानों का चलन है उसे खा रहे हैं, ये नहीं देखते किसी ग़िज़ाइयत क्या है, इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। हर चीज़ जो थी वो एक भेड़ चाल की तरह चलती थी। तो ये एक बड़ा मकसद था मेरा उन तहरीरों का। उसके बाद मैंने साइंस के नाम से एक उर्दू का रिसाला शुरू किया 1994 से। ये माहनामा है, मंथली मैगज़ीन है, पॉपुलर साइंस और एनवायरनमेंट पे, और अल्लाह का शुक्र है आज भी चल रहा है।
ایک لمبا سفر. 33 سال ہو گئے پورے, اور منتھلی میگزین, اور اس کی اب ویب سائٹ بھی ہے urduscience.org, آپ ڈالیں اگر تو اس ویب سائٹ پہ اب سارے پچھلے شمارے بھی موجود ہیں آرکائیوز میں, اور کرنٹ شمارہ بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں جو پڑھنا چاہے. تو یہ ایک سلسلہ تھا, اور سائنس کا چونکہ ایک ذہن تھا سوال کرنے کا, تو اس میں مجھے یعنی اپنے دین پہ بھی سوالات ذہن میں بہت اٹھتے تھے جن کے جواب مجھے تسلی بخش نہیں ملتے تھے, بلکہ ڈسکریج کیا جاتا تھا کہ بھئی اس کے بارے میں, دین کے بارے میں سوال نہیں کرتے, جیسا کہا جائے ویسا کر لو. یہ چیز بالکل حلق سے نہیں اترتی تھی کہ میں کسی کے کہنے پہ میں کیوں سنوں, کیوں کہوں میں, کیا میرے پاس عقل نہیں ہے, اور میری عقل اور میرے دلائل کچھ اور کہہ رہے ہیں تو میں کیسے اس بات کو مان لوں. صحیح. تو بس وہاں سے پھر اللہ نے راستہ دکھا دیا, اس کا کرم کہ میں نے قرآن پکڑ لیا. میں نے سوچا یہ قرآن ہماری کتاب ہدایت ہے, تو اس کو جب سمجھنا شروع کیا تو وہ ایک پھر نئی دنیا کھلی. تو جب سے یعنی 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جس میں میں نے, کیونکہ اسی میں میں نے یہ ڈسکور کیا کہ سائنس میں اور دین میں یا کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں جن کو آج ہم دنیاوی علوم کہہ کے الگ کر دیتے ہیں, یہ بیسیکلی دین کا حصہ ہے. تو یہ سلسلہ میرا کافی عرصے چلا. میں بہت جگہوں پہ گیا, کانفرنسز میں بھی جہاں ریلیجن, سائنس اور انوائرمنٹ پہ کانفرنسز ہوتی تھیں, لکھا بھی, چیپٹرز بھی لکھے. اس کے بعد پھر میں نے ایک یوٹیوب چینل میرے نام سے ہے جس میں میں نے سمپلی قرآن کے نام سے ایک سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ آف قرآن شروع کری, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قرآن کا علمی احاطہ. اور اس کو اب 5 سال ہو رہے ہیں, اور ہم لوگ یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کر کے اب سورہ اعراف تک آ گئے. اور اس میں ہم بالکل جیسے کہیے کہ ریزن, دلیل کے ساتھ ہی قرآن کو سمجھاتے ہیں, آج کے زمانے میں, آج کے انداز میں, اور آج یہ آیتیں ہمیں کیا سبق دیتی ہیں اس چیز کو لیتے ہیں. تو یہ بریفلی میرا پورا اسکیچ ہے زندگی کا. کوئی ایسا واقعہ رہا جس نے آپ کو بہت زیادہ مطلب ان ساری چیزوں پر سوچنے کے لیے مجبور کرا؟ کیونکہ اکثر آج کے اگر ہم بات کریں, آج کے دور کی بات کریں تو مسلمانوں کو لے کر, اسلام کو لے کر ایک بڑی چرچا ہے, اور کہیں نہ کہیں غلط فہمیاں بھی ہیں, اور شاید ان غلط فہمیوں کی وجہ خود مسلمان ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے, کیونکہ ہم نے خود صحیح اسلام نہیں سمجھا تو ہم کسی کو صحیح اسلام سمجھا بھی نہیں پائیں. اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے آس پاس کا ماحول اس طرح کا بنایا کہ اس ماحول میں کوئی بھی جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار شاید نہ ہو, اگر کوئی اچھا صحیح شخص ہے, اور وہ چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ ساری چیز دیکھنے کو ملی. تو کوئی ایسا آئیڈل بندہ جس کو دیکھ کے آپ کو لگا ہو کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے؟ مجھے تو آئیڈیل صرف قرآن میں ہی دکھا, کسی انسان میں نہیں دکھا. اینڈ آئی مین اٹ. ہاں, کیونکہ مجھے جیسا آپ نے کہا, قرآن کو سمجھنے کے بعد یہ بات پتہ لگی کہ اسلام کے نام پہ جو کچھ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس کا بڑا حصہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. جیسے قرآن جس اسلام کو سمجھاتا ہے وہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں انسان کا بنا ہے وہ اسلام رائج ہے. قرآن کے اسلام میں تو ایک نشست کی 3 طلاق بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں باقاعدہ جائز ہے. اسلام میں مہر کو فرض کہا گیا ہے, اور شادی سے پہلے خاتون کو دینا ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کو نصف معجل کر دیا گیا. امیجیٹ پیمنٹ اینڈ ڈیفرڈ پیمنٹ, یہ کہاں سے آیا؟ قرآن میں تو نہیں ہے. یہ میں 2 مثالیں دے رہا ہوں. اچھا, پھر قرآن سورہ آل عمران کی اگر 190 اور 191 آیات آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز جو اس نے بنائی ہے وہ اس کی آیت ہے, اور اس کے بنانے کا پروسیس بھی اس کی آیت ہے. تو یعنی کائنات میں چاروں طرف ہماری جتنی کریشنز ہیں اللہ کی, ان سب کو قرآن آیت کہتا ہے, اور ان کے مطالعے کی دعوت دیتا ہے ہمیں. ان کائناتی آیات کو, چاہے وہ پلینٹس ہوں, اسٹارز ہوں, یا پلانٹس ہوں, اینیملس ہوں, ان کو اسٹڈی سائنسز سے کیا جا سکتا ہے جس کو علم عربی میں کہا جاتا ہے. ان علوم کو ہمارے ہاں علم کی تقسیم میں دنیاوی علوم کہہ کے الگ کر دیا گیا. تو قرآن کہاں سے علم کی تقسیم کو پروموٹ کرتا ہے؟ وہ تو سائنسز کے مطالعے کو عین حکم دیتا ہے, بلکہ وہ آیات کی علمی احاطے کی بات کرتا ہے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہم نے علمی احاطہ شروع کیا ہے قرآن کا, جی, اس کے پیچھے جو محرک تھا, جو موٹیویشن تھا, وہ سورہ جو نمل ہے اس میں آیت نمبر 83, 84, 85 کیا لکھا ہے؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ آیتیں کہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فوج کی فوج ان لوگوں کی جمع کرے گا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے, اور جب سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے.
افکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما ام ماذا کنتم تعملون، تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ واٹ واز اٹ یو ڈیڈ، یعنی تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے۔ تو اس آیت کے حساب سے قرآن کی آیات کا بھی اور کائنات کی آیت کا بھی علمی احاطہ کرنا عین مطلوب ہے۔ دس از واٹ از نیڈڈ، جس کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے ان پہ وعدہ عذاب پورا ہو گیا، وہ بول نہ سکیں گے۔ تو ہمارے اوپر یعنی وعدہ عذاب کیا پورا ہو گیا؟ جو سورہ یعنی بقرہ میں شروع میں بتایا گیا، جب شیطان ابلیس سے ڈائلاگ چلتا ہے کہ جب وہ بھٹکانے کی بات کہتا ہے انسانیت کو، تو اللہ کہتا ہے میں تجھ سے اور تیرے ساتھ ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی جو تیرے کہنے پہ چلا اور میرے احکامات پہ نہیں چلا، ان سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ یہ وعدہ عذاب پورا ہو گیا، کیونکہ آج ہم خود دیکھ لیں ہم کتنی قرآنی آیات کا علمی احاطہ کرتے ہیں، اور علمی احاطہ کیا کریں جب ہم قرآن کو ہی سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اور اس سلسلے میں ایک چیز اور عرض کروں جی کہ سورہ سعد آیت نمبر 29، سعد 29، ٹھیک، کیا کہتا ہے قرآن اس میں کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے سبق لیں۔ یعنی قرآن اپنا مقصد نزول یہ بتا رہا ہے کہ اس کی آیت پر غور و فکر کیا جائے، اور یہ سب انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ کہ کوئی بھی جو قرآن پڑھتا ہے وہ سوچے کہا کیا جا رہا ہے، اور اس کو بات عقل میں لگتی ہے تو اس پہ عمل کرے۔ ہمارے ہاں قرآن پہ غور و فکر کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ بنا سمجھے پڑھ لو اسے، جسے ناظرہ کہا جاتا ہے، حفظ کر لو، قرأت کر لو۔ دیکھیے ان چیزوں کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن نے جو اپنا مقصد نزول بتایا، جو پرپز آف ریویلیشن ہے کہ ہر کوئی قرآن کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے، وہ ہماری ہے ہی نہیں۔ تو یہ کھلی بغاوت ہے۔ کیا بیسک میں کمی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اگر مان لیجئے کہ میں اپنے بچے کو یا کوئی بھی اپنے بچے کو بھیجتا ہے تو سب سے پہلے اس کو الف با تا سے شروعات کر کے، اور جب اس کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں لفظ، تو پھر الف لام میم اور عام کا پارا سکھا کے، اور اس کو جو ہے اسی طریقے سے پورا قرآن شریف پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو شاید وہ اس طرح سے قرآن شریف تو پڑھنا سیکھ جا رہا ہے، لیکن اصل میں الف لام میم تک کا مطلب اس کو نہیں پتا۔ اس میں آپ سے یہ سوال کروں کہ جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ قرآن پڑھا دیتے ہیں، تو کیا اس کو ہم پڑھنا کہیں گے؟ نہیں، میں کیا کسی اور کتاب کو ہم بنا سمجھے پڑھ کے کہہ دیتے ہم نے پڑھ لیا؟ نہیں، یہ ٹریجڈی صرف قرآن کے ساتھ ہے، اور باجماعت ہو رہی ہے، گلوبلی ہو رہی ہے، ہر جگہ جہاں جہاں میں جس ملک میں گیا انداز یہی ہے۔ تو یہ جو قرآن کے ساتھ اتنا بڑا انجسٹس ہم نے کیا ہے، اور یہ ہم سے کرایا گیا ہے، صدیوں سے ہمارے یہاں یہ ماحول چل رہا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نماز روزہ کرتے رہو جنت پکی ہو جائے گی۔ دیکھیے ان چیزوں کی، یا اس میں زکوٰۃ اور حج بھی شامل کر لیجئے، ان کی اہمیت سے انکار کسی کو نہیں ہے اگر ان کو صحیح ڈھنگ سے ہم ادا کریں، لیکن قرآن یہ تو نہیں کہتا نا کہ کل دین یہی ہے۔ کل دین کی کیفیت تو جب قرآن پہ تدبر کی بات آتی ہے۔ دوسرے ایک اہم بات اور بتاؤں آپ کو، جو بچپن میں ہم سبھی نے یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ ہمیں 5 فرائض سکھائے گئے، جنہیں 5 ستون بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ بالکل ٹھیک۔ توحید کے بارے میں تفصیل کسی نے نہیں بتائی۔ اب میں یہیں آپ سے عرض کروں کہ جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ الف لام میم پڑھایا، یا الف بیس پڑھایا پار، اب وہیں اگر ہم بچے کو یہ بتائیں کہ الف سے اللہ، اور اللہ کون ہے، بچپن میں اللہ کا کنسیپٹ اگر اسے ہم کلیئر کر دیں تو بچہ پھر زندگی بھر اہمیت سمجھے گا کہ ہاں مجھے اللہ کی ماننی ہے۔ ایک اللہ کو ماننے کا مطلب ہی کہ اس کے احکامات کو ماننا ہے، اس کی حکم کو ماننا ہے، اس کی ہدایت کو ماننا ہے۔ وہ ہدایت قرآن میں ہے تو میرے لیے مست ہے کہ میں قرآن سمجھ کے پڑھوں۔ یعنی کہ پہلے توحید سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اس پہ آیا جائے۔ اچھا، اس میں میں یہ بیچ میں ادھر آ گیا، میں بتا یہ رہا تھا، یہ جو 5 ہمیں فرائض بتائے گئے بچپن میں، جی، ان میں کہیں پہ قرآن شامل نہیں ہے، لسٹ میں تو نہیں ہے نا نام۔ مجھے بھی کسی نے نہیں بتایا، لیکن جب میں قرآن کو خود کھوجتا ہوا سورہ قصص تک آیا تو وہاں آیت نمبر 85 مجھے ملی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد، کہ بے شک وہ ہستی جو تجھ پہ قرآن فرض کرتی ہے، فرض علیک القرآن، وہ تجھے ایک انجام کو پہنچانے والی ہے۔ تو قصص 85 کے حساب سے تو قرآن ہم پہ فرض ہے، تو اس کا کیا اہتمام ہے ہمارے یہاں؟ اب اس میں بھی ایک قصہ سن لیجئے، قصہ کیا میں کیا بتاؤں، یہ میں نے اپنے لیکچرز میں، اگر جو ہے ایگزامپل کے ساتھ سمجھایا جائے گا تو چیزیں زیادہ سمجھ میں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جب اپنے لیکچرز میں، کیونکہ مجھے جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ 25 سال سے تو باضابطہ میرے لیکچرز ہوتے رہے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی ہیں، تو اس میں جب لوگوں کے بعد سمجھانا شروع کری تو کچھ لوگوں نے یہ اٹھائی بات کہ بھئی یہ تو رسول پہ فرض تھا، عام آدمی پہ فرض نہیں ہے۔ اچھا،
تو پھر میں نے دوسری آیتیں اور شامل کری. مثال طور پہ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 3 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور کسی دوسرے اولیاء کی اتباع مت کرو. تو اب اتبعوا کسی کی بھی نہیں. ہاں، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ یعنی ہمارا ولی اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کسی ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ پہلے حصے میں بھی بات پوری ہو جاتی تھی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو. بات یہاں پوری تھی. لیکن مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے کری کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی ولی کی اولیاء کی تمہیں اتباع نہیں کرنی، فالو نہیں کرنا. اب یہ اتبعوا تو حکم کا صیغہ ہے نا، اٹس این آرڈر. اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کو فالو کرو، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ تو اصل ہماری خرابی کی میرے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ اماموں کو بانٹ دیا گیا ہے نا، وہ شاید وہ والا سسٹم نبی کے زمانے تک نہیں تھا، اس کے بعد میں وہ الگ الگ امام آ گئے، امام شافعی، امام حنبلی، یہ سب لوگ آ گئے. تو پھر لوگ ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ یہیں سے ایک غلط سسٹم شروع ہو گیا. اگر ایسا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو دیکھیے، میں تو قرآن کا طالب علم ہوں اور مجھے قرآن سوائے اس کو فالو کرنے کی کسی اور کو فالو کرنے کو کہتا ہی نہیں ہے. تو میں تو اس طرف دیکھتا ہی نہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں میں کہتا ہوں آئی کانٹ افورڈ ڈائیورژنس. میں کسی اور ڈائیورژن میں لگ گیا تو پھر یہ تو بھٹکاوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ تم میرے رات. دیکھیے سورہ انعام کی آیت ہے یہ جی، اور یہ سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں کہ دینا صراط المستقیم، اس کا جواب ہے. تو یہ دنیاوی ولی اولیاء جو بنا دیے گئے، یہ اپنی اپنی مرضی ہے، جس کو اچھا لگتا ہے کرے، لیکن قرآن تو نہیں بتاتا اور میں نہیں کرتا. اپنی اپنی مرضی ہے. دیکھیے، ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا جواب دینا ہے، ہر ایک کا حساب اپنا ہوگا. میں اپنے کسی غلط کام کو، جیسا ہمارے یہاں دنیا میں مزاج ہے نا کہ وی پاس آن دی ریسپانسبلٹی، کہ میں نے نہیں کیا، اس کی غلطی تھی، اس کی غلطی تھی، یہ وہاں نہیں چلے گا. جو کچھ میں نے کیا ہے وہ کا جواب دہ میں ہوں، تو مجھے اپنا حساب دینا ہے. جو کچھ میں نے کیا، میں یہ کہہ کے بری الزمہ نہیں ہو جاؤں گا، میری گلو خاصی نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے تو ٹھیک چل رہا تھا، انہوں نے مجھے بہکا دیا. اور اس میں سب سے بڑا ٹارگیٹ ہمارا ابلیس ہوتا ہے کہ شیطان نے بہکا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا، اگر شیطان بہکانے کے لیے تھا تو میری کتاب ہدایت بھی تو تھی، اگر تو اسے سمجھ کے پڑھتا تو شیطان کے بہکاوے میں جاتا کیوں؟ تو نے تو اس کتاب کو بند کر کے جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا. تو نے نہ کبھی کھولا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، تو پھر تیری تو پوری زندگی شیطان کے اثر میں رہی. تو پھر آپ کمپلین کس بات کی؟ یعنی اگر کوئی ہائی وے پر جا رہا ہے، اسے بورڈ پڑھنا نہیں آتا اور وہ غلط راستے پر چلا گیا، تو اس کی یہ غلطی ہوئی کہ اس نے پڑھنا نہیں سیکھا. اگر وہ پڑھتا تو شاید وہ راستہ بھٹکتا نہیں. یہی بالکل صاحب. اور اس میں بھٹکنے میں مجھے ایک بات اور یاد آئی جو میں بتا دوں، بڑی اہم بات ہے جی، کہ شروع میں ہی سورہ بقرہ میں ابلیس نے یہ بات کہی ہے اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا. سیدھا راستہ جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے وہ قرآن ہی ہے. جس آیت کا میں ذکر کر رہا تھا سورہ الانعام کی، جو جواب ہے اہدنا صراط المستقیم کا، وہ کیا ہے کہ فَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو. تو صراط مستقیم قرآن ہے. شیطان نے کہا تھا میں ان کو قرآن سے بھٹکاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی سیدھے راستے پہ شیطان موجود ہوگا خود، جبھی تو بھٹکائے گا. اور ایسی شکل میں موجود ہوگا کہ لوگ اس سے پوچھیں گے میں کدھر جاؤں، کیا کروں. راہبر کی شکل میں موجود ہوگا. ایسے راہبر جو بھی آپ کو قرآن سے ہٹ کے کہیں اور لے جاتے ہیں، ہمیں ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ہمارے رہبر ہیں یا ابلیسی ہیں. کیونکہ آج کے زمانے میں جو شخص بھی آپ کو قرآن کے لیے موٹیویٹ نہ کرے، قرآن کی طرف لے کے نہ آئے، آپ کو یہ نہ سمجھا قرآن آپ پہ فرض ہے، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، تو اس کے بارے میں آپ کے یہاں ایک سوالی نشان لگ جانا چاہیے کہ کیا یہ شخص شیطان کے بھٹکاوے کے اثر میں ہے یا اللہ کی ہدایت پر ہے. مولوی پروفیشن ہے اسلام میں؟ کوئی کلرجی ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جب قرآن ہر ایک انسان سے کہہ رہا ہے کہ تم اس پہ غور و فکر کرو اور اپنی عقل سے دیکھیے، قرآن کے اپروچ ہائیلی انڈیویجولسٹک ہے. قرآن ہر ایک سے خطاب کرتا ہے، یعنی کسی ایک پرٹیکولر پہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سکھائیں گے تو سیکھو، خود کو سیکھو. قرآن کے سکھانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. سورہ رحمان کی شروعات کس طرح سے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ وہ رحمان جس نے تمہیں قرآن کا علم دیا، جس نے قرآن سکھایا. اور اس سکھانے کو جوڑ لیجئے جب علامہ بالقلم اور علامہ البیان. علامہ بالقلم اس نے قلم سے لکھنے سکھایا، علامہ البیان اس نے بولنا سکھایا. علامہ بالقلم قلم سے لکھنے سکھایا. اللہ تعالیٰ کیسے سکھاتا ہے؟ کیا سکھانے آتا ہے؟ اس نے صلاحیت میرے اندر رکھ دی ہے.
قلم اٹھا کے میں پریکٹس شروع کرتا ہوں تو لکھنے لگتا ہوں, اور پریکٹس کروں تو کیلیگرافر بن جاتا ہوں. یہی پروسیس قرآن کے ساتھ کیجیے. اس کو اٹھائیے, اس کے گائیڈنس یعنی سواد 29 کے مطابق اس کو سمجھیے, غور و فکر کیجیے, راستے آپ کو مل جائیں گے, کیونکہ پھر اللہ کی ذمہ داری ہو گئی. تو کیا لگتا ہے کہ مسلم سماج آج بھی جو ہے وہ تعلیم میں پیچھے ہے؟ نہ صرف دنیاوی تعلیم, اسلام کا جو اصلی سیکھ ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے, خاص کر قرآن کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے. دیکھیے, ہم یہ بہت زور شور سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو پہلا حکم پڑھنے کا آیا تھا, اقرا باسم ربک الذی خلق. سب کہتے ہیں, سب جانتے ہیں, یہ بات سب جانتے تو ہیں. اس کا مطلب یہ پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم قرآن سے کتنی دور ہے کہ جو پہلا حکم آیا تھا اس پہ بھی عمل نہیں کرتے, اور اس کے لیے باضابطہ کوئی موٹیویشن نہیں ہے. اس کے لیے تو تحریکیں چلنی چاہیے تھی, ہر محلے سے, ہر مسجد سے, ہر ممبر سے, کہ تعلیم حاصل کرو, پڑھو. وہ غوغا تو نظر نہیں آتا ہمیں. وہ غوغا کہاں نظر آتا ہے کہ چلو قربانی کر لو, چلو عمرہ کر لو, چلو حج کر لو. اور عمرہ حج کرنے کے بعد, آنے کے بعد جو حاجی بن جاتے ہیں, لیکن کیا وہ واقعی وہ اس پروسیس کو فالو کرتے ہیں, چیزوں کو صحیح سے سمجھ پاتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے, میں کسی ایک دین کے رکن پہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کی کیفیت آج جو ہے وہ ایک آئینہ ہمیں قرآن دکھاتا ہے, اور وہ آئینہ ملتا ہے ہمیں بقرہ 85 میں. اور وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جی کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور باقی کے ساتھ کفر کرتے ہو. تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں. بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا اور آپ نے وہی بات کہہ دی, ذلیل ہو رہے ہیں. بے شک ہو رہے ہیں, and we deserve it, we deserve it. کیسے؟ It is our earning, ہمارے ہاتھوں ہے. قرآن کا مذاق اڑا دیا. دیکھیے, بڑی اہم بات ہے فرقان. ڈیزرو کہہ رہے ہیں آپ. میں ابھی وضاحت کرتا ہوں, پہلے تو ایک اور آیت بتا دوں میرے سو ذہن میں آئی ہے, سورہ فرقان کی جی آیت نمبر 30 ہے. ہاں, قیامت کے دن رسول اللہ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ وقال الرسول یا ربی انی قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے پروردگار, میری اس قوم نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے, قرآن کو مہجور کیا ہے. یہ رسول اللہ کی گواہی ہے, فرقان میں دیکھ لیجئے. لیکن پھر یہ بھی بات ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت جب تک سب جنت میں نہیں جائیں گے تو میں بھی جنت میں یہ نہیں وہ جاؤں. سب سے بڑا دھوکہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. کیسے؟ مجھے قرآن میں دکھا دیجیے آیت کہاں پر ہے. تو اس طرح کی حدیثیں ہیں. تو بھائی کوئی دیکھیے, حدیث ہے, کیا رسول اللہ قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کہہ سکتے تھے؟ نہیں, جب ان کے پاس وحی نازل ہوئی ہے اور قرآن آیا ہے تب انہوں نے لوگوں کو سمجھایا. میں بنا قرآنی ثبوت کے کوئی بات نہیں کہتا. سورہ یونس کی آیت نمبر 15 دیکھیے, یونس 15. آپ فرماتے ہیں کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وحی کی, اور اگر میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ رسول اللہ بڑا دن یعنی کہ قیامت کا, قیامت کے دن. ہاں, وہ بڑا جو ہے, یہ عظیم جو لفظ ہے اس میں سخت کے معنی بھی ہے. تو عظیم کا ترجمہ بڑا کرتے تھے, وہ سخت دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. رسول اللہ فرما رہے ہیں, میں پھر دہرا رہا ہوں کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وحی کی. یعنی رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی بعثت سے لے کے وصال تک قرآن کی اتباع کری, کیونکہ وحی کی اتباع یعنی قرآن کی اتباع. تو اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ رسول اللہ نے جب پوری زندگی قرآن کی اتباع کری تو کیا اس سے بڑی رسول اللہ کی کوئی سنت ہو سکتی ہے؟ تو کیا لیکن اس سنت کا ذکر کہیں نہیں ہے. دیکھیے, ہاں نہیں ہے. تو کیا یہ سنت نہیں رسول اللہ کی کہ قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کیا ہے جو آپ نے زندگی بھر کیا؟ جب ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم اللہ کے عذاب کے تو مستحق ہوں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, دیا جاتا ہے کہ مسلمان تو سیف ہیں جی, مسلمان جو ہیں وہ سارے جنت میں چلے جائیں گے. دیکھیے, پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کیا؟ ہم پیدائشی مسلمان ہو کے, دیکھیے کوئی ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہو کے ڈاکٹر ہوتا ہے, کسی بڑھئی کے گھر میں بچہ پیدا ہو کے بڑھئی ہوتا ہے. تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا بچہ جب تک وہ ٹریٹ سیکھے نہیں اپنا, مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو کے کیسے مسلمان ہو جائے گا؟ کیونکہ صاحب محمد اسلم پرویز نام رکھ دیا, محمد یوسف کے گھر میں پیدا ہوئے تھے, اسلام مذہب لکھ دیا گیا, میں مسلمان ہو گیا. مسلمان بنتا ہے آدمی اپنے عمل سے, اور وہ کس طرح سے اللہ کے احکامات پہ جو چلے گا وہ مسلم ہوگا, جو احکامات پہ نہیں چلے گا وہ منافق, فاسق, مشرک, کافر کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو جب تک ہم اللہ کے احکامات ہی کو نہیں سمجھتے, ان پہ عمل ہی نہیں کرتے. مسلم ورڈ کیا ہے؟ دیکھیے, میری بات نہیں ہے, لغت دیکھ لیجئے. مسلم جو ہے مادہ ہے سین لام میم کا. مسلم ون ہوا سبمٹڈ, جس نے اپنی پوری ہستی اللہ کی اطاعت میں دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اسلم, قال اسلمت لرب العالمین, میں رب العالمین کا اسلم ہو گیا, یعنی پوری ہستی میں نے اپنی اطاعت میں دے دی. اور یہ وہ ابراہیم ہے جن کو حضرت ابراہیم حنیف کہا جاتا ہے. ابراہیم حنیف یعنی اللہ کے واحد راستے پہ چلنے والا, دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ کے صرف اللہ کی طرف ہونے والا, یہ حنیف ہے. حنیف کا مفہوم یہ ہے. اور حضرت ابراہیم کے راستے پہ چلنے کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ وہ تمہارے ابا ہیں, باپ ہیں تمہارے,
تو شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا، ان کی جو ہے آل اولاد میں سے اتنے نبی نکلے، ورنہ شاید اس طرح کا کہیں اور نہیں تو نکلتا۔ اگر ہمیں بھی انعامات چاہیے اللہ تعالیٰ کے، تو وہ تو کہتا ہے نا کہ دیکھیے بڑی اہم آیت ہے قرآن کی جی کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی پہ رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ تو آپ مسلمانوں کو یا مسلمان سماج کو 3 سب سے ضروری صلاح کیا دینا چاہیں گے، اگر شارٹ میں آپ بتانا چاہیں جو اس حوالے سے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اسے اپنے کردار کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جب مسلم ہم بن جائیں گے تو ہمارا اخلاق، معاملات، کردار اتنے بہترین ہو جائیں گے۔ اس وقت نہیں ہے کہ میں یہ سمجھاؤں کہ قرآن کس طرح کا کردار بناتا ہے۔ پیپل ول لو یو، لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کا ایسی شخصیت بن جائے گی، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ پیپل ہیٹ اس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت کی کردار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے مسلمان۔ تو ہمیں قرآن کو پوری طرح سے اندر اتار لینا چاہیے۔ یعنی آج چاہے پوری دنیا میں ہوں چاہے ہندوستان میں ہوں، اگر مسلمان کہیں نفرت کا شکار ہو رہا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہم ہیں، بڑی وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے، ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے، سماج نے کیا کیا، خاندان نے یہ کیا، میرے ہاں یہ ہوتا ہے، میرے ہاں یہ ہوتا ہے، ہم اپنے بڑوں کو فالو کرتے ہیں، سماج کو، فیشن کو، طریقوں کو، اپنی خواہشوں کو۔ لیکن اللہ کے احکامات پہ چلیں گا جب ہمیں پتہ ہی نہیں۔ دیکھیے بنیادی چیز وہاں پہ بچے سے، بچپن سے ہم نے ٹریننگ یہ دی ہے کہ قرآن بہت اہم کتاب ہے، لیکن اس کو بنا سمجھے تم پڑھ سکتے ہو۔ یہ سب کانشیس میں اس کے کیا میسج جا رہا ہے؟ ایک طرف اہمیت بھی بتا رہے ہیں لیکن اس کی سمجھ سے دور کر رہے ہیں۔ یس، برنگ اٹ ٹو ناٹ، اسے زیرو کر دیا آپ نے، اسے پتہ ہی نہیں۔ بگ بینگ تھیوری سے لے کر کئی ساری چیزوں میں کہیں کافی جگہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ سائنس سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، اور لوگ اکثر جو ہے کہیں نہ کہیں جب سائنس کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل جو ہے پیچھے کی بات کرتا ہے، بہت بیکورڈ والی بات کرتا ہے۔ لیکن جب ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی آپ نے ذکر کرا اس بڑے دن کا، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت بتا چکے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر، پریزنٹ اور ساری چیزوں کی بات کر رہا ہے، لیکن آپ سالوں تک قرآن اور سائنس کے رشتے پر آپ نے کام کیا ہے، تو کیا واقعی سائنس قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد کر سکتی ہے؟ دیکھیے میں سائنس اور قرآن کا طالب علم ہوں، دونوں چیزوں کا، ٹھیک ہے، لیکن میری کسی تحریر میں، کسی تقریر میں آپ کوئی کمپیریزن نہیں پائیں گے، میں کبھی کمپیئر نہیں کرتا۔ سائنس سے جب میں کہتا ہوں تو سائنس سے مراد یہ ہے کہ سائنس کی بیسس کیا ہے؟ کریٹیکل آبزرویشنس، انالیسس اینڈ تھنکنگ، غور و فکر، تفکر، تدبر، مشاہدہ، جس کا قرآن حکم دیتا ہے۔ اور کائنات کی آیات کو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں سمجھاتا ہے کہ ان کا مطالعہ کرو، کیونکہ وہاں اللہ کی عظمت نظر آتی ہے۔ تو میرے نزدیک میں مختصراً یہ کہہ سکتا ہوں کہ سائنس از اے ٹول ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ سائنس ایک ایسا اوزار ہے، علم، کیونکہ علم جو چیز ہے عربی میں وہی سائنس ہے انگلش میں، ڈکشنری میں آپ دیکھ لیجئے۔ سائنس کے لیے تعریف جو المورد لکھتا ہے اور استعمال ہوتی ہے وہ علم ہے۔ سائنس فیکلٹی میں آپ جائیے کسی بھی عرب کنٹری میں تو کلیات العلوم لکھا ہوگا، تو سائنس کا علوم، سائنس کا ترجمہ علم ہے۔ اسی لیے علمی احاطے کی بات قرآن کرتا ہے نمل میں، جس آیت کا میں نے بھی ذکر کیا تھا۔ تو کائنات کی آیات کو سمجھ کے ہم اللہ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو سائنس جو ہے آج کے زمانے میں معرفت الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو کوئی ایسے ایگزامپل جسے آپ سمجھا سکیں کہ سائنس بھی وہی بات کر رہا ہے، اسلام بھی وہی بات کر رہا ہے، اور چیزوں کو جو ہے دیکھیے سمجھایا جا سکے؟ سائنس کے تمام کلیات جو ہیں، اصول جو ہیں، وہ اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتے ہیں، کہ وہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور اس پوری کائنات میں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین چلتے ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے نہیں ہٹ سکتی، کہ الیکٹران سے لے کے پلینٹ تک۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین تمام عالموں کا رب ہے وہ، تمام عالم صرف یہ نہیں، آل دی ورلڈس نہیں، عالمین تو عالم تو اینڈ لیس چیز ایک ہے۔ آج جس طرح ہم یونیورس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کتنی اس کی ڈیپتھ ہے، کتنے اسٹارز کروڑوں سال تک تو کا ایک وہ ہو گیا، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ تو ان سب کا وہ رب ہے، ان کو پال رہا ہے، کیونکہ آج ہم جانتے ہیں کہ اسٹارز کی بھی لائف سائیکل ہوتی ہے، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھٹتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو چیزوں کا پیدا ہونا، مرنا، یہ سارے سائیکلز جو ہیں اس کا وہ رب ہے، پالنہار ہے، ان کو وہ پالتا ہے۔ تو پوری کائنات جب اللہ کے قانون سے چلتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات مسلم ہے، کیونکہ ون ہو سبمٹس ٹو اللہ از مسلم۔ اللہ کے احکامات پہ چلنے والی چیز کو مسلم کہتے ہیں، پوری کائنات مسلم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مثالیں دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے قانون سارے پورے یونیورس میں سکسیسفلی چل رہے ہیں، تو تمہارے لیے جو قانون میں نے دیا ہے تم اس پہ عمل کرو گے تو تم بھی اتنے سکسیسفل رہو گے اپنے اسفیئر میں۔ دیٹس دا پرپس۔ آپ ہمیشہ جو ہے کہ
वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं, तो क्या हमारे स्कूलों और मदरसों में इस सोच को बढ़ाने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, समझेंगे। बिल्कुल है। देखिए, जो जहन सवाल नहीं करता वो जहन जिंदा नहीं है। सवाल ज़िंदगी का सबूत है। हमारे यहाँ सवाल डिस्करेज किए जाते हैं, मदरसों में ख़ास तौर से, घरों में ख़ास तौर से, स्कूलों में किसी हद तक, क्योंकि क्यूरिकुलम ऐसा होता है, निसाब ऐसा होता है कि सवालात उसमें रखे जाते हैं, सवाल इंकरेज किए जाते हैं। लेकिन घरों में भी और मदारिस में भी ज़्यादातर सवाल इंकरेज नहीं किए जाते, सवाल की गुंजाइश ही नहीं होती। छोटे बच्चे अक्सर जब वालिदैन से अपने सवाल करते हैं तो अक्सर वालिदैन की या तो उनकी नासमझी या उनकी इल्म की कमी, वो बच्चों के उस तरह से नहीं शायद समझा पाते जिस तरीके से बात होनी चाहिए टॉपिक्स पर। तो क्या ये हमारी एक नींव कमज़ोर कर रहे हैं? बेशक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपने अगर बच्चे को सवाल से डिस्करेज कर दिया और उसको मार दिया तो ये ऐसा ही हुआ कि पहले किसी बच्चे के पैर तोड़ दिए, फिर कहा कि अब रेस में दौड़ो। सवाल से जहन शार्प होता है, कोई सवाल बुरा नहीं होता, कोई सवाल छोटा नहीं होता, हमें उसे हैंडल करने का सलीका होना चाहिए और हमें ये सब मालूम होना चाहिए, ये अप्रोच होनी चाहिए कि कोई चीज़ मुझे नहीं आती, ज़रूरी नहीं है बच्चे के सामने अपने आप को बहुत आलिम दिखाएं। हाँ। हम ये कहें बेटा मुझे नहीं पता, मैं इसका जवाब ढूंढूंगा फिर तुम्हें समझाऊंगा। ये ओपननेस रखनी चाहिए, बच्चे को पता रहे कि आपको कोई चीज़ नहीं आती तो यू शुड एडमिट इट। आप मान लें इस बात को कि अच्छा मैं देखूंगा, अपने उस्ताद से पूछूंगा, किताब में पढ़ूंगा, एनसाइक्लोपीडिया में देखूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन ही कहाँ है। आपने ऐसा टॉपिक छोड़ दिया जिस पे एक पूरा प्रोग्राम अलग हो सकता है। माँ बाप के पास वक्त कहाँ है? आपसे करना चाहता हूँ, माँ बाप के पास वक्त कहाँ है बच्चों के लिए? आज के बच्चे के भटकने की बड़ी वजह यही है कि माँ बाप का वक्त नहीं है। मैं अक्सर ही कहता हूँ कि जो बच्चा ये समझेगा कि शाम को अब्बा मुझे गले लगाएंगे, प्यार करेंगे, तो वो कभी सिगरेट नहीं पी सकता, क्योंकि वालिद से कुछ वो सूंघ लेंगे। तो हमारे यहाँ तो दुनिया बढ़ गई है, हर एक की अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने कुएं में हम सब बंद हो चुके हैं, कैद हो चुके हैं और फिर अल्लाह की रहमतों का इंतज़ार करते हैं। जिसने हमें पैदा किया सबकी खिदमत के लिए, हर एक से मोहब्बत करने के लिए। परेशान है, बिल्कुल है, क्योंकि ला तत्मइन्नुल क़ुलूब इल्ला बिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के ज़िक्र यानी कुरान के बिना आप हमेशा परेशान रहेंगे, आपका क़ल्ब परेशान रहेगा। और वो कुरान सिर्फ समझ के या याद करके हिफ्ज़ करने की बात नहीं, अमल करने की नहीं चीज़ है कि कुरान अमल के लिए भेजा गया है। नहीं, लेकिन अगर किसी को भी समझना चाहें तो उसकी एक परेशानी वो सुनाता है तो दूसरा सामने वाला उसको शायद 5-7 परेशानी अपनी बता देता है कि तुमसे ज़्यादा तो मैं परेशान हूँ। तो ये परेशानियों के सबब क्या हैं? क्या हम जो है नमाज़ों से दूरी, इस्लाम से दूरी और अपने मोबाइल में ज़्यादा घुस जाना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं? सिर्फ बुनियादी इस कुरान से दूरी है। हाँ। देखिए, कुरान का हमें अंदाज़ा नहीं है कितना बड़ा एम्पावरमेंट है ये, कितनी सलाहियतें आपके अंदर बेदार कर देता है, आपकी छुपी हुई सलाहियतें बेदार कर देता है, आप पे क्या चीज़ें खोल देता है, कितने फ्रस्ट्रेशंस ख़त्म कर देता है, कितनी बेजा ख्वाहिशात को ख़त्म कर देता है। क्योंकि एक नूर है, अंधेरे को दूर कर देता है, हर तरह के अंधेरे दूर हो जाते हैं। और ये चीज़ ऐसी है जिसको एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है, इसको लेक्चर से नहीं समझाया जा सकता। आज योग को लेकर अलग अलग तरह की बहस होती है। आपकी नज़र में योग सिर्फ एक व्यायाम मतलब एक एक्सरसाइज है या इसे किसी मज़हब से जोड़कर देखना सही है? किसी मज़हब से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई जोड़ना चाहता है तो हमें एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। हम इसे एक्सरसाइज के तौर पे करें, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए हर चीज़ को एक लिमिट में रखा जाता है। किसी भी चीज़ को जब आप लिमिट से निकाल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जिस जिस्म को हम फंक्शनल करना चाहते हैं उसकी फंक्शनलिटी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम में से हर कोई एक तरह से, चाहे वो जिम्नास्टिक्स में हो, उसका एक्सपर्ट बनना चाहता है, वो अपने पैर को उठा के यहाँ रख लेगा ऊपर, तो डज इट सर्व द पर्पस? अच्छी बात है कोई एक्सपर्टिस के तौर पे करे, लेकिन एक एक्सरसाइज अच्छी है, ज़रूर करिए, किसी भी फॉर्म में कीजिए। और उसमें अहम बात ये मैं समझता हूँ कि कोई अगर इसको अपने किसी फेथ से जोड़ता है तो उसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कुरान हमें सिखाता है। कुरान हमें सिखाता है कि हर एक धर्म की, हर एक फेथ की इज़्ज़त करनी है, उनको बुरा नहीं कहना, उनकी बेइज्जती नहीं करनी। वी मस्ट रेस्पेक्ट एंड लर्न टू रेस्पेक्ट। नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या कहना है? क्योंकि हम जब देखते हैं फॉरेन में और विदेशों की एक पॉलिसी को देखते हैं, बच्चों का मजबूत जो है बेस बनाया जा रहा है, यहाँ पर अभी भी वो चीज़ों की कमी देखती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे फ़ायदा होगा नई पॉलिसी? देखिए, हर पॉलिसी सोच समझ के बनाई जाती है, उसके फ़ायदे हो सकते हैं बशर्ते कि उसको इम्प्लीमेंट ठीक से किया जाए। अब देखिए, जो लैंग्वेजेस का फार्मूला है, नहीं मैं आपसे अर्ज़ करूँ, लैंग्वेज का फार्मूला जो नई एजुकेशन पॉलिसी हमें बताती है कि बच्चों की बेसिक तालीम जो है वो मादरी ज़बान में होनी चाहिए। इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें कहाँ मिलता है? जहाँ भी उर्दू की पॉपुलेशन से, मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, कहाँ पे उर्दू के टीचर्स अवेलेबल हैं? कह दिया जाता है उर्दू का टीचर नहीं है,
اتنے بچے نہیں ہیں اس لیے ٹیچر نہیں ہے لہٰذا دوسری طرف چلے جاؤ. تو یہاں کہاں پالیسی امپلیمنٹ ہو رہی ہے؟ پالیسیز بڑی اچھی بنتی ہیں چاہے وہ ایجوکیشن کی ہوں یا واٹر کی ہوں یا انوائرمنٹ کی ہوں, ان کا امپلیمنٹیشن گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہو رہا. ہمیں بہت سٹیک اور بہتر کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے لیے جو مانیٹرنگ ضروری ہوتی ہے, جو اس کا جوڈیشس اپلیکیشن ہونا چاہیے, یعنی ایماندارانہ نفاذ بنا کسی تعصب اور بھید بھاؤ کے, وہ ہمارے یہاں نہیں پائے گا. لوگ اس کی کہتے وجہ ہیں سے پرابلم اردو پڑھنے سے نوکری نہیں ملتی, تو کیا یہ سچ ہے صرف غلط فہمی؟ دیکھیے یہ بڑی ایسی چیز ہے جیسے میں کہوں کہ صاحب کھانا کھانے سے نوکری نہیں ملتی. زبان ایک تہذیب ہوتی ہے, آپ مہذب ہونا چاہتے ہیں نہیں ہونا چاہتے, اپنی زبان جاننا چاہتے ہیں نہیں جاننا چاہتے, اس زبان کو سیکھ کے آپ اپنی ہسٹری سے اپنے لٹریچر سے جڑتے ہیں, کنیکٹ ہوتے ہیں. جو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں, مثال ہمارے سامنے ٹرکی کی ہے. ہاں, ٹرکی نے جب اپنا رسم الخط بدلا تو ان کی ہسٹری 70 سال میں سمٹ کے رہ گئی. اس سے پیچھے کا ان کے پاس کوئی لٹریچر نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. اب وہ واپس آ رہے ہیں اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کیسے ہم گولڈن ہے. تو زبان کا تعلق کیسے نہیں ہوتا, نوکری ملتی ہے آپ کی صلاحیتوں سے, آپ کے علم سے, آپ کی تعلیم سے. ہماری اکثریت دلچسپی رکھتی تعلیم لینے میں, پڑھنے میں دلچسپی, خاص طور سے ہمارے یہاں کے لڑکے, لڑکیاں تو پھر بھی تعلیم پاتی ہیں. لڑکے آج بھی شہزادے ہیں ہمارے, انہیں پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے, گھومنے پھرنے میں, جم جانے میں, صحت بنانے میں, ٹہلنے میں زیادہ دلچسپی ہے. آپ تعلیم حاصل کریں گے, اپنے آپ کو انڈسپینسیبل بنا لیں گے, آپ اپنے آپ کو ماہر بنا لیجیے کسی بھی میدان کا, آپ کو جاب کیوں نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. آج کا جو یوتھ ہے وہ موبائل اور سوشل میڈیا میں زیادہ انوالو ہو رہا ہے, اسے پڑھائی کی طرف کیسے لایا جائے, خاص کر کتابوں سے دوری ہو رہی ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس گھر میں ماں باپ موبائل یوز کرنا چھوڑ دیں. جو بات آپ خود کریں گے بچے کریں گے, بچپن سے کریں گے. ہم بچوں کو دیکھتے ہیں, یعنی چھوٹے بچوں کو, کہ امائیں جو ہیں, مائیں ہماری والدائیں, موبائل کوئی چلا کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور خود اپنا کام کرنے لگی. جب موبائل نہیں تھے اس وقت بھی گھر میں کام ہوتے تھے, بلکہ اس وقت گھروں میں 10-10 20-20 لوگوں کے کھانے بنتے تھے, اب تو 2-3 کے بنتے ہیں. بالکل. اس وقت اتنے وزٹس نہیں ہوتے تھے مارکیٹ کے, اتنے بیوٹی پارلرس کے وزٹ نہیں ہوتے, اتنے جمس کے وزٹ نہیں ہوتے, تو یہ سب ایکوموڈیشن ہو جاتا تھا نا. اف دیر از اے ول دیر از اے وے. ہم سمجھیں موبائل بری چیز ہے. موبائل ہٹانے کے لیے جس طرح آج سے 20 سال پہلے بچے کو ٹیلی ویژن سے ہٹانے کے لیے پیرنٹس کو بچے کو انگیج کرنا پڑتا تھا, اپنے ساتھ اس کو کھیل میں لگائیے, کسی اور ایکٹیویٹی میں لگائیے, اسے ٹہلانے لے جائیے, باغ لے جائیے. ہمارے یہاں پیرنٹس وقت دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے پریاورن یعنی انوائرمنٹ کو لے کر بہت کام کیا ہے اور اسلام پر بھی کافی کام کیا ہے, تو کیا انسان پرکرتی کی حفاظت کو اپنی دھارمک ذمہ داری سمجھے؟ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہمارے دین کا حصہ ہے. کیسے؟ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, ولا تفسدوا فی الارض. حکم ہے اللہ کا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اور فساد صرف جھگڑا نہیں ہے, ہر طرح کا امبیلنس, انیکویلٹی, یہ سب فساد ہے. پولوشن از اے فساد. تو اللہ کا تو حکم ہے مت پھیلاؤ. اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں, میں اتنے سے وقت میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن ایک مثال میں نے اس لیے دے دی, ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین. یہ تمہارے لیے خیر ہے اور بہتر ہے اگر تم مومن ہو, یعنی ایمان والے ہو اور اللہ کے احکامات کو جانتے ہو. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے پلینٹ کا ہمیں کسٹوڈین بنایا. ہمیں سے میری مراد مسلمان نہیں, پورے انسان کو اشرف المخلوقات کہہ کر ہمیں خلیفہ بنایا گیا, کسٹوڈین بنایا گیا, وارث بنایا گیا اس پلینٹ, اس کے ریسورسز کا. ہمیں اسے اچھا سے مینیج کرنا چاہیے, اور اس مینجمنٹ کے جتنے ایفرٹس اور کام ہیں اور موومنٹس ہیں اس میں ہمیں حصہ بننا چاہیے. ہم نہیں بنتے کیونکہ ہمارے ہاں اسلام جو ہے وہ روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج سے لپٹ کے رہ گیا. اور حج بھی 2.5%, زکوٰۃ بھی 2.5% والی جو قرآن سے نہیں آتی, وہ بھی مین میڈ اسلام کی ہے. 2.5% اصل میں زکوٰۃ. دیکھیے جو قرآن وراثت کو حصے بٹے میں سمجھاتا ہے کہ 6 حصے کا 8واں اس کو, وہ زکوٰۃ کے لیے 2.5% نہیں بتا سکتا تھا. بتا سکتا تھا. پھر یہ میں بتا رہا ہوں, اب اتنا وقت نہیں ہے جو میں باتیں وستار سے بتاؤں کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو قرآن کی نہیں ہیں, اور ہم بڑی صدق دلی سے جہالت کی وجہ سے سوال نہیں کرتے, قرآن سمجھتے نہیں ہے. جب آپ دیکھیے, جب آپ قرآن نہیں سمجھیں گے تو دین کے نام پہ جو آپ کو جو کہتے کام مان لیں گے. وہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس اپنی جینوئن نیڈس کے بعد جو کچھ بچتا ہے اسے دوسروں پہ خرچ کر دو. یہ ہے قرآن کی زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کوئی 2.5% یا خیرات نہیں ہے, اٹس اے ڈیولپمنٹ فنڈ. یعنی اس میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے, یہ کہا کہ جو آپ کے حصے سے بچ رہا ہے. قل العفو. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, قل العفو, جو تمہارے سے سرپلس ہو.
وہ لوگوں پہ خرچ کر دو، اور پورا ایتاء ذی القربیٰ اتنا بڑا حکم ہے کہ جو پاس والے انہیں دو، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی، کالا پیلا گورا یونانی دہلی، پاس مطلب پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو. پیپل ہو آر نیئر ٹو یو. جیسے ایک چراغ ہے جب جلتا ہے تو آس پاس کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے. ہر مسلمان ایک چراغ کی طرح ہوگا جس کے آس پاس کے اندھیرے دور ہو جائیں گے. وہ اندھیرے چاہے فائنینشیل ہوں، انٹلیکچوئل ہوں، اسپریچول ہوں، وہ سب اندھیرے دور ہو جائیں گے. ہم مسلمان بنے تب. اب پیدائشی مسلمان بن کے نماز روزہ حج دلوں میں کر اندھیرا کے ہی ہے. ٹوٹل اندھیرا ہے. جہاد کو لے کر بڑے سوال. جہاد از اے اسٹرگل. یہ مس یوز ہوا اس ہے. کے لیے جو ہے ابھی الگ الگ طرح کے لفظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور شاید جہاد کو لے کر مسلمان بھی صحیح سے نہیں سمجھ پا رہا. دیکھیے اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ ہم نے بھی اس لفظ کو غلط استعمال کیا ہے. کیسے؟ آپ بے گناہ نہتوں کے اوپر حملے کریں گے، ان کو مار ڈالیں گے، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن قرآن میں نہیں ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایک بے قصور کو مارنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو مار دینا. مومن لفظ جو ہے، دیکھیے ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. مومن کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ نہیں، انتہا ہے ہماری جہالت کی. آپ ڈکشنریز میں دیکھ لیجئے، مومن از ون، امن کا ضمانتی. مومن کا مادہ امن میں ہے. مومن وہ ہے جو امن کا ضمانتی ہوتی، گارنٹر آف پیس، جو انشور کرے پیس. اس کے اندر بھی امن ہو، سکون ہو، باہر بھی وہ امن رکھے، یہ مومن ہوگا. اب یہی بات کھل جاتی ہے ساری. تو کچھ ہمیں مس یوز کیا گیا، ہماری ٹرمز کو مس یوز کیا گیا. چونکہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے تھے تو ایک ایسے احمق بچے کی طرح تھے جس کو جو کہہ دیا اس نے سن لیا. آج بھی اس کا سولوشن کیا ہے کہ ریٹرن ٹو قرآن. قرآن سمجھیے، اس کو کورس کی کتاب کی طرح پڑھیے، نوٹس بنائیے، سمجھیے اور عمل کیجیے. اگر آج دیش کے کروڑوں نوجوان آپ کو سن رہے ہوں تو آپ انہیں کامیابی اور بہتر انسان بننے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بی اے گڈ ہیومن بینگ. اچھے انسان بنیے. اچھا انسان کون ہے؟ جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے، ہر ایک سے محبت کرتا ہے، کسی سے نفرت نہیں کرتا اور ہر ایک کی خدمت کرتا ہے. مہاتما گاندھی نے جب ٹوائلٹ صاف کیے تھے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا میسج تھا. میں جب پرنسپل ہوا تھا اپنے کالج میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گا. تو ہمارے ہاں کے واش رومس، ٹوائلٹس بہت گندے رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کر کے اپنے کرمچاریوں کو دکھایا تھا کہ ٹوائلٹ کیسے صاف ہوتے ہیں. اس کے بعد سے ٹوائلٹ کبھی گندے نہیں ہوئے. اس سے پہلے جب میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا تو میرے ہاسٹل کے ٹوائلٹ گندے رہتے تھے. میں نے اپنے ہاتھ سے تیزاب کی بوتل لے جا کے، ویم اور اسکربر لے جا کے ٹوائلٹ سیٹ صاف کری. میں اس وقت پی ایچ ڈی کا ریسرچ اسکالر تھا. تو آس پاس کے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو ینگسٹرس تھے، چھوٹے تھے، انہوں نے کہا وہاں ہر پی ایچ ڈی والے کو ڈاکٹر صاحب کہا جاتا تھا. علی گڑھ میں طریقہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم صاف کریں گے. میں نے کہا اگلی دفعہ تم کر دینا، اور سیٹ کو کوشش کرو صاف رکھو. تو یہ جو دیکھیے، جب آپ ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے تو بہت کچھ اندر کا جو گھمنڈ اور اہنکار ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی کام بڑا نہیں ہوتا. انسان چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، اس کی سوچ چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے. گھمنڈ کی اجازت ہے اسلام میں؟ قطعاً نہیں. جہنمی کہا گیا. میں تو ہے ہی نہیں. ہاں، وی ڈونٹ ایگزسٹ. ہم جو کچھ ہیں اس کے کرم کی وجہ سے. آج میں کوآرڈینیٹڈ بول رہا ہوں، میرے نروس سسٹم اور مسکولر سسٹم میں کوآرڈینیشن ہے، تو ان قانونوں کی وجہ سے جو اس نے سیٹ کیے ہیں. میں تو خراب ہو جائے تو ٹھیک نہیں کر سکتا. آج دیکھ لیا نیورو سرجری میں کتنا جاننے کے بعد بھی ہم کچھ نہیں جانتے. برین سرجریز، اسپائنل کارڈ سرجریز آر موسٹ رسکی ایریاز. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ گاندھی جی کے کاموں کو آپ دیکھیے، انہوں نے جو یہ کام کیا، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کے ٹوائلٹ صاف کریں. کبھی رشتہ داروں میں جائیں تو ان سے کہیے کہ خالہ آج آپ کا ٹوائلٹ میں صاف کروں. وقت کی کمی ہے، لیکن چھوٹا سا اسی سے ریلیٹڈ سوال. مان لیجئے کہ کوئی شخص اپنے گھر کی صفائی کرے اور اپنے آس پاس کی صفائی کرے، اور ہر شخص یہ کام کرے، تو کیا ہمیں گورنمنٹ پہ نربھر رہنے کی ضرورت ہے کہ صفائی کرے؟ یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے. ہماری عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے. قرآن سمجھیں گے تو پتہ لگے گا کہ ہر وہ حکم جس کو اللہ نے کہا ہے اس پہ عمل کرنا عبادت ہوتی ہے. تو آپ نے ماحول کو اپنے آس پاس کا اچھا کیا، کچرا اٹھایا، کوڑا اٹھایا، تو یہ عبادت ہے. لیکن ہماری عبادت کا اتنا محدود تصور ہے، اور سب سے بڑا ڈیمیج اس وجہ سے ہوا ہے. آدمی خوش ہے اس غلط فہمی میں کہ نماز روزہ کر لیا میں نے. دیکھیں ان کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں، میرے لیکچرز میں ڈسکلیمر ہمیشہ ان کی اہمیت ہے، لیکن قرآن کو نہیں لیکن سمجھ پا رہے. ٹوٹل اسلام یہ نہیں ہے. چلیے، وقتی کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے بہت سارے سوال میرے ابھی بھی چھوٹ جا رہے ہیں، لیکن سر آپ نے بہت آسان اور صاف لفظوں میں شکشا، سائنس، قرآن، سماج اور یواؤں سے جڑی کئی اہم مدعوں پر اپنی باتیں رکھی. ہمارے ناظرین تک یہ باتیں پہنچائی ہیں. ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کی باتیں لوگوں کو سوچنے اور آگے بڑھنے کی نئی پریرنا دیں گے.
I hope. मुंसिफ टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। मैं Thank मोनिस you. अनवर, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।